बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का जंग बंद करने का ऐलान, इसराइल से कहा कि वो ईरान पर टारगेट फ़ौरन बंद कर दे और इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं। नाज़रीन, इसका वीडियो क्लिप आप देखें। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद ना की तो बहुत बुरा मुस्तकबिल होगा, ट्रंप की नेटो अरकान को धमकी। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने कितने डॉलर खर्च किए, इस हवाले से रिपोर्ट है। ईरान के खिलाफ जंग के बाद अमेरिकी सियासत में हलचल, ट्रंप की पार्टी में दरारें। अपनाए हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी भी अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिका अपनाए हरमस खुलवाने के लिए दीगर मुल्कों हत्ता के चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो गया। अब्बास इराक्ची। ईरानी हमले में नेतन्याहू की हिलाकत की खबर, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की वीडियो जारी। अमरीकी वजीर ने ईरान के साथ जंग चंद हफ्तों में ख़त्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। नेतन्याहू को हर हाल में निशाना बनाएंगे पासदारान इनकलाब। ईरान जंग में तनकीदी रिपोर्टिंग महंगी पड़ सकती है, ट्रंप हुकूमत की अमरीकी मीडिया को सख्त धमकी। अमरीकी रिपोर्ट ने भारत को कटहरे में खड़ा कर दिया। मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार हूँ, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची। तेजस तैयारों के हादसात, मेड इन इंडिया दिफाई मंसूबे की नाकामी बेनिकाब। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी ताज़ा बयान बरतानवी प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर का, वो नाज़रीन आप देखें, फिर आगे चलते हैं। Earlier this morning, the United States and Israel struck targets in Iran. Iran has since launched indiscriminate strikes across the region. I know the British people and communities across our country will be deeply concerned about what this means for security and stability and for the fate of innocent people across the region, which for so many of us includes friends and family members. So whilst the situation is evolving very quickly, I want to set out our response. The United Kingdom played no role in these strikes, but we have long been clear. The regime in Iran is utterly abhorrent. They have murdered thousands of their own people, brutally crushed dissent, and sought to destabilize the region. Even in the United Kingdom, the Iranian regime poses a direct threat to dissidents and to the Jewish community. Over the last year alone, they have backed more than 20 potentially lethal attacks on UK soil. So it is clear they must never be allowed to develop a nuclear weapon. That remains the primary aim of the United Kingdom and our allies, including the US. I condemn Iran's attacks today on partners across the region, many of which are not parties to this conflict. We extend our support and solidarity to them as part of our commitments to the security of our allies in the Middle East. We have a range of defensive capabilities in the region, which we've recently strengthened. Our forces are active, and British planes are in the sky today as part of coordinated regional defensive operations to protect our people, our interests, and our allies, as Britain has done before, in line with international law. We've stepped up protections for British bases and personnel to their highest level. We are also reaching out to UK nationals in the region and doing everything we can to support them. बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का ईरान जंग में शिरकत से इनकार और जल्द के खात्मे का मुतालबा। इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में तेल की रसद और तरसील में
کمی کا خدشہ جس سے معاشی بحران جنم لے رہے ہیں، اور ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کی۔ بڑی بات ہے، بڑا بیان ہے برطانوی پرائم منسٹر کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جو جارحیت ہے، جو حملے کیے جا رہے ہیں امریکہ اسرائیل کی جانب سے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل اسٹاپ ٹارگٹ ان ایران، ایسے رجیم جس سے لوگوں کو مارا جائے جمہوریت نہیں، اور ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ایٹمی ہتھیار کو استعمال کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ دو بیان آج کی تاریخ میں، سب سے پہلے یہ برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کا، اور اس کے بعد عباس عراقچی کا، جنہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ایران کے خلاف امریکہ کی مدد نہیں کی تو بہت برا مستقبل ہوگا۔ ٹرمپ کی نیٹو ارکان کو دھمکی، اب انہوں نے نیٹو کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی سے نیٹو کے اندر شریک ممالک کے تحفظ اور بین الاقوامی سیکیورٹی تعلقات پر شبہات بڑھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک غیر واضح انداز میں اشارہ کیا ہے کہ نیٹو کو امریکہ کے ساتھ زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر خلیج میں توانائی کی محفوظ ترسیل اور ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی کے سلسلے میں، جبکہ کئی ممالک ایران جنگ سے براہ راست مداخلت سے گریزاں ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ کے بعد امریکی سیاست میں ہلچل، ٹرمپ کی پارٹی میں دراڑیں، ریپبلکن جماعت کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، جہاں ایک جانب پارٹی کے کئی بااثر رہنما کارکن جنگ کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسری جانب متعدد قدامت پسند شخصیات سے اسے غیر ضروری قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کر رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ریپبلکن حلقوں میں یہ موقف زور پکڑ رہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ دراصل اسرائیل کی جنگ ہے، اور امریکہ اس تنازع میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مؤثرین کے مطابق اس اختلافات نے پارٹی کے اندر نظریاتی تقسیم کو واضح کر دیا ہے، جو آئندہ انتخابات میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کی معروف شخصیت ٹکر کارلسن نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس تنازع سے جلد نکل جانا چاہیے۔ ایک عوامی سروے کے مطابق تقریباً 54% امریکی شہری ایران کے معاملے میں ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، جبکہ جماعتی بنیادوں پر تقریباً 89% ڈیموکریٹس جنگ کی مخالفت میں، جبکہ تقریباً 77% ریپبلکن اس کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی پوڈ کاسٹ جو روگن نے اس جنگ کو انتہائی پاگل پن قرار دے دیا ہے۔ اب تک جنگ سے متعلق واقعات میں کم از کم 13 امریکی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی مدد کی اپیل پر دنیا خاموش، جاپان اور آسٹریلیا نے بھی بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ نے چین سمیت دنیا بھر سے مدد کی اپیل کی تھی، اس پر دنیا بھر سے خاموشی کا رد عمل سامنے آیا، اور اب تک کسی ایک ملک نے بھی ٹرمپ کی اپیل پر خطے میں بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ ایران کے خزر جزیرے پر امریکی حملہ امارات سے ہونے کا دعویٰ، یو اے ای نے اسے مسترد کر دیا۔ امریکہ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں حتیٰ کہ چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری میں لاتعداد سوراخ ہیں، اب یہ چھتری تحفظ کے بجائے مشکلات لانے کا سبب ہے۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ ابنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے جمعے کو راس الخیمہ اور دبئی کے قریب سے حملے کیے، پڑوسی ملکوں سے ہائی موبیلٹی راکٹ سسٹم داغے جا رہے ہیں۔ ایرانی حملے میں نتن یاہو کی ہلاکت کی خبر کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر کی ویڈیو جاری۔ نتن یاہو کو ایک کافی شاپ میں کافی آرڈر کرتے ہوئے اور پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مذکورہ شاپ یروشلم میں واقع ہے۔ نتن یاہو ویڈیو میں اپنے دونوں ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا کہ آپ میری انگلیاں گننا چاہتے ہیں، اور واضح کیا کہ ان کی تعداد 10 انگلیاں ہیں، جبکہ اس سے قبل متعدد اکاؤنٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں۔ ایران نے ان افواہوں کے دوران دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو زندہ ہیں تو اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ابھی تک یہ ناظرین جو ہے تصدیق نہیں ہوا کہ نتن یاہو جو ہے ہلاک ہو گئے ہیں یا زخمی ہے، لیکن ابھی تک منظر عام پہ نہیں ہے، اور یہ بھی اے آئی ویڈیو ہے جسے سامنے لایا گیا ہے۔ ابھی بھی خدشات موجود ہیں۔
امریکی وزیر نے ایران کے ساتھ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹس نے ایران کے ساتھ جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان ظاہر کر دیا، جبکہ ایران نے جنگ بندی کی درخواست یا مذاکرات کے تاثر کو رد کر دیا ہے۔ نتنیاہو کو ہر حال میں نشانہ بنائیں گے ایرانی پرستاران انقلاب کی دھمکی۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ حالیہ میزائل حملوں کے دوران نتنیاہو مارے گئے ہیں۔ اب پاسداران انقلاب نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو وہ ایران کے اہم اہداف میں شامل ہیں۔ نتنیاہو کو بچوں کا قاتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ہر حال میں نشانہ بنایا جائے گا، وہ ایرانی حملوں کا ہدف ہیں۔ ایران جنگ پر تنقیدی رپورٹنگ مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ حکومت کی امریکی میڈیا کو سخت دھمکی، غلط یا گمراہ کن معلومات نشر کی تو ان کی نشریاتی لائسنس منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا نے یہ خبر پھیلائی کہ سعودی عرب میں ایرانی حملے میں امریکی ایندھن بردار طیارے تباہ ہوئے، جبکہ معمولی نقصان پہنچا ہے اور وہ دوبارہ سروس میں آ چکے ہیں۔ اس بیان پر امریکہ میں شدید رد عمل سامنے آیا کہ یہ میڈیا پر دباؤ ڈالے اور سینسرشپ کی کوشش کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور بعض ٹی وی چینل جنگ کے حالات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ امریکی رپورٹ نے بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف۔ کمیشن نے اس رپورٹ میں پہلی بار ہندو تنظیم RSS اور بھارتی ایجنسی راک کے خلاف سخت اقدامات کی سفارش کی ہے، اسے عالمی سطح پر ایک اہم مسئلہ قرار دیا ہے۔ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد، امتیازی قوانین اور سماجی دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کو عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر توجہ طلب مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں، ایرانی وزیر خارجہ کا اردو میں پیغام۔ ان کے مطابق پاکستان نے مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی اور سونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان کی حکومت اور عوام نے ایران کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ وہ پاکستانی حکومت اور عوام کے اس تعاون پر اور حمایت پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ایران اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف ہے اور آج ایران نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ پاکستان اپنی متوازن خارجہ پالیسی اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اقوام عالم میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان نے بیک وقت عرب ممالک اور ایران کے ساتھ متوازن بات چیت قائم کر کے بہترین سفارتکاری کا عملی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی خطے میں برادر ممالک کے درمیان امن کے لیے کی گئی کاوشیں قابل ستائش ہے، جو جنگ کو محدود کرنے میں انتہائی اہم ہیں۔ تیجس طیاروں کے حادثات، میڈ ان انڈیا دفاعی منصوبے کی ناکامی بے نقاب۔ بے درپے حادثات کے بعد بھارتی فضائیہ نے 30 تیجس طیاروں کی پوری فلیٹ کو خاموشی سے گراؤنڈ کر دیا۔ بھارت میں تیار جنگی طیارے تیجس نے نام نہاد میڈ ان انڈیا منصوبے کی ناکامی اور ناقص دفاعی صلاحیت کی کلی کھول دی۔ طیاروں کی تباہی کے ساتھ جنگی جنون میں مبتلا مودی وشو گرو سے تمام مکروہ عزائم زمین بوس ہو گئے۔ BBC کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جنگی طیاروں کی تباہی کے بڑھتے واقعات انڈیا کا بڑی فوجی طاقت بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ 7 فروری 2026 کو تیجس کے تیسرے حادثے کے بعد بھارتی فضائیہ نے 30 تیجس طیاروں کی پوری فلیٹ کو خاموشی سے گراؤنڈ کر دیا ہے۔ بھارت کے پاس 5th جنریشن طیارہ موجود نہیں اور روس کے Su-57 میں دلچسپی کے باوجود امریکی ناراضگی کا خدشہ ہے۔ 6 مارچ کو روسی ساختہ Su-30 MKI جنگی طیارہ عسکری تقاضوں کے مطابق بھارتی فضائیہ کو کم از کم 42 اسکواڈرن درکار ہیں، مگر تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ تیجس کی گراؤنڈنگ اسکواڈرن کی کمی، آپریشنل مسائل بھارت کی فضائی طاقت کی ساختی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی فضائیہ اپنی مطلوبہ صلاحیت حاصل کرنے سے ابھی دہائیوں دور ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹس۔ انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آخر میں ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں، مجھے اجازت دے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ زندہ ہے یا مارا گیا ہے
اس کی گتھی سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، باوجود اس کے کہ نتن-یاہو کی اب ایک اور ویڈیو سامنے آ گئے اور یہ مناظر دیکھیے۔ پہلے تو شاید کچھ تھوڑا سا شک تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، اب یقین ہو گیا ہے کہ گڑبڑ بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ گڑبڑ ہے، اور اس صورتحال کے اندر ایک لڑکی، یہ جو آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے اب گڑبڑ اور اوپر چلی گئی ہے، اور یہ معاملہ کچھ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے جس پر اس وقت آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا انڈیا فدا ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے مسلم تو پھر وہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس صورتحال کے اندر اسرائیل کی یہ لڑکی ہے، اب نتن-یاہو کی ویڈیو ہے، اب معاملہ اور گڑبڑ ہے۔ ساری چیزوں کو چھوڑیں، آپ کو ون بائی ون بتاتے ہیں کہ دوسری ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد اور زیادہ شک پڑ گیا معاملہ کیا۔ ادھر ہم تصاویر دیکھیں، پہلے یہ تصویر کو دیکھیں، یہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی اس وقت کرنٹ سیکنڈ میٹنگ ہے نتن-یاہو کے بغیر۔ یہ میٹنگ کبھی بھی نتن-یاہو کے بغیر نہیں ہوتی، اور یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں دوسری میٹنگ ہے، اور 48 گھنٹوں میں میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ وہ ہے جس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب ہم نے جنگ کو کس طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ اتنی تباہی ہو رہی ہے جس کا اندازہ نہیں، اور حیران کن طور پر نتن-یاہو غائب ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، اب یہ کہانی اور گتھی سلجھنے کا نام ہی نہیں لے پا رہی۔ نتن-یاہو کدھر ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ چلے نہیں، آپ اس میٹنگ سے غائب ہیں جس کو آپ نے ملک چلانا ہے، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ نتن-یاہو کیفے جا رہا ہے، اور کیفے جا رہا ہے، اور کیفے جا کر صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ وہ کافی پی رہا ہے اور اپنے ہاتھ باہر نکالتا ہے، کیونکہ اس کی جب تقریر ہوئی تھی تو اس پر ایک AI تصاویر آئی تھی جس میں کہا گیا اس کی 6 انگلیاں بن رہی ہے۔ اسے کہا جی دیکھو میری تو 5 انگلیاں ہیں، رائٹ ہینڈ میں، لیفٹ ہینڈ میں بھی۔ پھر اصل میں معاملہ سامنے آتا ہے اس لڑکی کا، اور اس لڑکی کا معاملہ یہ سامنے آتا ہے کہ پورے کا پورا ورلڈ اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اب یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ ایک تو آپ سوچیں انڈینس نے جب دیکھا وہ تو اس پر فدا ہو گئے ہوئے ہیں کہ جی یہ بڑی خوبصورت ہے، اور یہ امریکہ میں بھی ایسی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ ہے کون ہے، کیا یہ کیفے میں کام کرتی ہے وہاں پر، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں وہاں پر اور جا کر چیک کریں کہ کیا یہ وہاں پر کام کرتی ہے نہیں کرتی۔ اور سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ماسک پہنے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے، کتنے سال پرانی ہے یہ ویڈیو، اور جو سب سے عجیب صورتحال ہے کہ ابھی تک جس کا کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی، نہ سر ہے نہ پیر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تصویر، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نتن-یاہو کی چند دن پہلے کی، صرف چند دن پہلے کی تقریر کرتے ویڈیو دیکھیں، اور یعنی یہ تصویر میں جو ویڈیو سے لی گئی ہے وہ دیکھیں، اور ساتھ یہ کرنٹ تصویر دیکھیں۔ آپ کو 3-4 دن میں نتن-یاہو کتنا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ کیسے ملک حالت جنگ میں ہے، اور بدترین صورتحال ہے کہ اسرائیل پر میزائلوں کی برسات ہو رہی ہے، ہر جگہ تباہی ہو رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ 90% اسرائیلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، اتنی تباہی ہو رہی ہے۔ جو صحافی وہاں سے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایران کے میزائلوں نے شیلٹر سے اڑا دیا۔ آج رشیا نے کہا ہے کہ ایک جگہ پر ان کے جرنیل تھے، وہ کمانڈرز بھی تھے اور وہ شیلٹرز میں تھے، اور وہاں پر ایران نے حملہ کیا اور اس کو اڑا دیا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو نتن-یاہو کرتا کیا پھر رہا ہے؟ کافی پی رہا ہے، باہر جا رہا ہے، لوگوں کو مل رہا ہے، کیا یہ اصل ہے کہ ڈبل ہے اس کا؟